अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये हमारा थर्सडे का लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है। हफ्ते भर में जो हमारे पास सवाल जवाब आते हैं, तो आज की इस मजलिस के अंदर उन्हीं सवालों के तफसीलवार जवाब देना मकसद है। ये आज का हमारा दूसरा प्रोग्राम है जो जुमेरात को होना तय पाया था। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने इस प्रोग्राम को अंदर। हमारा ये प्रोग्राम फ़िलहाल यूट्यूब पे भी है और हमारे कुछ नाज़रीन जो हैं वो फ़ेसबुक के ऊपर हैं, तो फ़ेसबुक पे भी हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है। एक साथी का सवाल है कि असीबत क्या है, या दूसरे अल्फाज में कह लें कि नेशनलिज़म और नेशन का मतलब क्या है। सवाल बड़ा अच्छा है और काफ़ी पहले भी किसी साथी ने यह सवाल किया था। तो नेशनलिज़म और असीबत, नेशनलिज़म और नेशन ये इंग्लिश के वर्ड हैं और असीबत जो है ये उर्दू का लफ्ज़ है। इसका माना होता है कौम परस्ती। आसान अल्फाज में कह लीजिए कौम परस्ती, यानी अगर कोई इलाके वाले या यूँ कह लीजिए कि किसी एक मुल्क के, किसी एक खित्ते के रहने वाले, किसी एक जगह के रहने वाले जिनमें आपस में मुमासलत पाई जाती हो, जो मुसावी हों ज़ुबान के एतबार से, यानी सबकी ज़ुबान एक जैसी है, चाल ढाल रस्म व रिवाज या दूसरी चीज़ों के एतबार से। तो जिन लोगों में मुमासलत पाई जाती है, यकसानियत पाई जाती हो, तो उनको नेशन और नेशनलिज्म से ताबीर करते हैं। इसी से एक लफ्ज़ है नेशनलिटी। जी हमारे फेसबुक पे कुछ अहबाब सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नेशनलिटी, तो नेशनलिटी का मतलब होता है कि आप किस मुल्क के रहने वाले हैं, आप कौन सा मुल्क में रहते हैं। इसी से एक लफ्ज़ बना है नेशनल और इंटरनेशनल। नेशनल का मतलब ये होता है कि मुल्की एतबार से, जैसे हिंदुस्तान है, और इंटरनेशनल का मतलब होता है कि पूरी दुनिया के एतबार से, वर्ल्ड के एतबार से। तो उसी से मिलता जुलता ये नेशनलिज्म, नेशन, ये सब उसी से मिलकर के बना है। इसका माना होता है कौम परस्ती, वतन परस्ती, बिरादरी परस्ती, यानी कुछ लोग जो आपस में एक दूसरे के जैसे हों, वो चाहे ज़ुबान के, लैंग्वेज के, किसी भी एतबार से हों, तो वो आपस में नेशन या नेशनलिज्म उसको कहा जाता है, यानी कुछ लोगों का एक जैसा होना। याद रखिए कि नेशनलिज्म और इस्लाम का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कौम परस्ती, चाहे कौम हक पर है या नहीं है, मगर उसी का साथ देना, इसी को नेशनलिज्म और इसी को असीबत से ताबीर किया गया है। हमारी बिरादरी, हमारे लोग हमारे इलाके के हक पर हैं या बातिल पर हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं है, बस हमें उनका साथ देना है। इसी को असीबत कहा जाता है, इसी को नेशनलिज्म कहा जाता है। याद रखिए कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इस नेशनलिज्म का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में इसका खात्मा फरमा दिया था। ये असीबत जो है, कौम परस्ती जो है, इसका खात्मा फरमा दिया था। चुनांचे एक मौके पर है, सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत सुफियान से भी मरवी है, और यूँ कह लीजिए और कई सहाबा से मरवी है कि एक जंग के एक मौके पर एक अंसारी ने, एक बंदे ने एक अंसारी को मार दिया। आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उस लड़ाई झगड़े की वजह से जो अंसारी थे, उन्होंने अपने बिरादरी वालों को बुलाया, या अंसार, उन्होंने आवाज़ लगाई। इधर से जो मुहाजिर जिन्होंने मारा था, उन्होंने अपने कौम वालों को बुलाया। तो आपस में झगड़ा था, मगर इन्होंने अपनी कौम वालों को आवाज़ दी, उन्होंने अपने कौम वालों को आवाज़ दी कि आओ आओ, लड़ाई झगड़ा हो गया है। अंसारी अंसारी का साथ देंगे, मुहाजिरीन मुहाजिरीन का साथ देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका इल्म हुआ कि ये आवाज़ें कैसी हैं, बताया गया कि दो सहाबा में आपस में लड़ाई हो गई थी, और अब मसला ये है कि अंसारी अपने भाइयों को आवाज़ दे रहे हैं, मुहाजिरीन अपने भाइयों को आवाज़ दे रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस चीज़ का इल्म हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में तंबीह फरमाई और इसकी नकीर फरमाई, और ये फरमाया क्या ज़माना जाहिलियत वाली बातें कर रहे हो, इस्लाम में ये सब चीज़ें नहीं हैं, इन सब चीज़ों को ख़त्म करो। एक हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी आदम को, यानी आदम की जो औलाद है, उनमें से किसी को किसी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है सिवाय उस शख्स के कि जिसके अंदर तकवा ज़्यादा हो। तो तकवा जिसके अंदर ज़्यादा है, इबादत के एतबार से, अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी के एतबार से, तो उसको तो दूसरे पर फजीलत हासिल हो सकती है, बाकी इसके अलावा किसी को किसी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। तमाम आदम की औलाद सब एक जैसे हैं।
حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں آج زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں، نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ اجمی کو عربی کے اوپر، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو تقوی میں بڑھا ہوا ہو، جو نیکیوں میں عبادات میں بڑھا ہوا ہو، کہ وہ افضل ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہا گیا کہ تم میں اللہ کے نزدیک باعث معزز صرف اور صرف وہ ہے کہ جس کا تقوی زیادہ ہو۔ تو جس میں تقوی زیادہ ہے تو وہ تو بڑھا ہوا ہے اللہ کے نزدیک، باقی اس کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تمام آدم کی اولاد سب ایک جیسے ہیں، اب وہ کسی بھی برادری کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ قرآن کریم میں کہا گیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا، ایک ہی آدم سے اور حوا علیہ السلام سے، تو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر تم کو قوم خاندان بنایا گیا، کیوں؟ یہ انبی ہے، یہ شیخ ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور، دنیا بھر کے آج برادریاں پورے ورلڈ کے اندر موجود ہیں، تو کیوں ہیں؟ فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری آپس میں پہچان ہو سکے، تم کو معلوم ہو سکے بھئی یہ فلاں برادری سے ہے، یہ فلاں خاندان سے ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ تو یہ صرف خاندان برادریاں صرف اس لیے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو کسی قوم کسی برادری کا اپنے آپ کو افضل سمجھنا، جی ہم تو فلاں خاندان سے ہیں، فلاں اس سے ہیں، وہ کہاوت فارسی میں ہے کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، تو بھئی آپ کا باپ بادشاہ تھا رہا ہوگا، لیکن آپ کیا ہو؟ سوال یہ ہے۔ تو اللہ کے نزدیک تو باعث محترم وہ ہے کہ جس کے اعمال زیادہ ہوں، جس کے اعمال زیادہ ہوں، جو تقوی میں بڑھا ہوا ہو، عبادات میں طاعت میں بڑھا ہوا ہو، تو اللہ کے نزدیک تو اس کا اعتبار ہے، باقی اس کے علاوہ کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سب کے سب انسان برابر ہیں۔ تو عصیبت کا، نیشنلزم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ایک بھائی کا سوال تھا کہ جی نیشنلزم کسے کہتے ہیں؟ تو بھائی نیشنلزم کا مطلب یہ ہے، اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، وہ چاہے کالا ہو، گورا ہو، شیخ ہو، انصاری ہو، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، تمام انسان سب کے سب مساوی ہیں، سب کے سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو بندہ اللہ کے نزدیک باعث محترم ہے تقوی کے اعتبار سے۔ جی احادیث میں کئی ساری باتیں ہیں اس تعلق سے جس میں عصبت کو ختم کیا گیا تھا، اور ان چیزوں کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا گیا۔ آدمی اپنے خاندان برادری پر فخر کرتا ہے، میں فلاں برادری سے ہوں، فلاں خاندان سے ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، تو احادیث میں ان سب سے منع کیا گیا۔ یہ تھا پہلا سوال۔ جی نمیرہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد کلیم انصاری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مفتی صاحب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا مرد اور عورت کے غسل کرنے میں کچھ فرق ہے؟ اچھا جی۔ محمد نعمان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شزین خان السلام علیکم، خیریت سے مفتی صاحب؟ جی وعلیکم السلام۔ فین آف مفتی محمد بدر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ادھر سے ہمارے بھائی ہیں کلیم ملک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ جو اس وقت ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ، اور جو اس وقت جو ہے یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ان تمام حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ۔ چلیے میں آپ حضرات کے بھی سوالوں کے جواب دوں گا۔ ابھی جو ہفتے بھر سے ہمارے پاس جو وہ آئے ہوئے ہیں، جوابات آئے ہوئے ہیں، تو میں ان کے جو ہے جوابات دے دیتا ہوں۔ تو پہلا سوال تھا عصیبت نیشنل اور نیشنلزم کے تعلق سے، جس کا میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اس کے تعلق سے اگر آپ کو مزید اور وضاحت دیکھنی ہے تو ایک ہے مسئلہ قومیت، ایک کتاب ہے مسئلہ قومیت، تو اس کا مطالعہ کر لیں، اور ایک اور کتاب ہے تحریک آزادی ہند اور مسلمان، اس کے اندر بھی کافی تفصیل سے ان چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، تو ان دونوں کتابوں کا مطالعہ بہت مفید رہے گا جو بندہ عصیبت، نیشنلزم اور اس تعلق سے جاننا چاہتا ہے۔ بہرحال اسلام میں تو ان چیزوں کا اعتبار نہیں ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا سوال ہے کہ رخصت اور عزیمت کیا ہے؟ رخصت اور عزیمت کیا ہے؟ کہ رخصت اور عزیمت، عزیمت یہ عزم سے بنا ہے۔ عزم کے معنی ہے کسی چیز کا پکا پختہ ارادہ کرنا، کسی چیز کا اگر پکا پختہ ارادہ کر لیں گے تو اس کو عزم کہا جاتا ہے، اسی سے بنا ہے عزیمت۔ اور رخصت یہ را خا سوال سے بنا ہے، رخصہ جس کے معنی ہے کم ہونا، آسان ہونا، سہولت کا مل جانا۔ عزیمت کو شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکام نازل ہوئے ہیں مستقلاً، وہ احکام اپنی حالت پر باقی ہوں، ان میں بندوں کے عذر کا اعتبار نہ کیا گیا ہو، لحاظ نہ کیا گیا ہو، تو اس کو عزیمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
رخصت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکام مستقلاً نازل ہوئے تھے ان میں رخصت اور گنجائش دے دی گئی ہے اور مسئلہ بدل گیا ہے۔ اصل تو عزیمت والا مسئلہ کچھ اور تھا، لیکن بندوں کے عذر کی وجہ سے کوئی دوسرا مسئلہ بن گیا ہے، کوئی دوسرا حکم دے دیا گیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے رخصت۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ رخصت کا مطلب ہے صعوبت سے، یعنی مشکل سے سہولت، صعوبت سے سہولت کی طرف نکلنا، یا صعوبت سے سہولت والا حکم مل جانا، یعنی مشکل چیز سے آسانی کی طرف آ جانا، یہ معنی ہے رخصت کے۔ اس کو مثال کے طور پہ سمجھیے، جیسے عزیمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ تو جس کو بھی رمضان کا مہینہ ملے تو اس کے اوپر روزہ رکھنا لازم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عزیمت ہے، اس میں بندوں کے کسی عذر کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ آگے رخصت ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تو اصل تو حکم یہ تھا کہ بھئی جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اس کو روزہ رکھنا چاہیے، مگر اس میں سے ایک رخصت والا الگ حکم نکال لیا گیا کہ بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ حالانکہ اصل حکم تو کیا تھا کہ روزہ رکھنا ہے، رمضان کا مہینہ ملا تو روزہ رکھنا ہے، یہ عزیمت ہے۔ رخصت کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھنا تھا، مگر مسافر ہے یا بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو گنجائش ہے نہ رکھے، بعد میں جب کبھی صحت مند ہو جائے، تندرست ہو جائے، تب روزہ رکھ لے۔ یہ ہے رخصت اور عزیمت کا مطلب۔ اس کی دوسری مثال ہے نماز ہے پنجگانہ، اللہ تعالیٰ نے ظہر کی، عصر کی، عشاء کی 4 رکعتیں رکھی ہیں، تو جو نماز جن کے اوپر نماز فرض ہیں تو ان کو 4 ہی رکعت پڑھنی ہے، لیکن مسافر کے لیے یہ رخصت دی گئی کہ وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے۔ تو عزیمت تو کیا تھی؟ 4 رکعت پڑھنا، مگر اس میں رخصت والا الگ حکم آ گیا کہ اگر بندہ سفر میں ہے، مسافر کے اوپر 4 کے بجائے صرف 2 ہی رکعت پڑھنا اس کے ذمہ لازم ہوگا۔ یہ ہے رخصت۔ تو عزیمت اور رخصت میں یہ فرق ہے، اور عزیمت اور رخصت کا مطلب یہ ہے، عزیمت کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم جیسے نازل ہوا ہے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، بندوں کے آزار کا اس میں لحاظ نہیں ہے۔ رخصت کا مطلب یہ ہے کہ حکم تو الگ تھا، مگر بندوں کے عذر کو دیکھتے ہوئے حکم بدل دیا گیا۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ رخصت کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں بھائی؟ رخصت کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے رخصت فعل۔ رخصت فعل، رخصت فعل کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام اللہ تبارک مطلب جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کام اگرچہ حرام ہے، وہ کام اگرچہ حرام ہے، مگر عذر کی وجہ سے اسے جائز قرار دے دیا گیا، عذر کی وجہ سے قرار دے دیا گیا اگرچہ حرام ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے کہ کلمہ کفر کہنا، کلمہ کفر کہنا یہ عزیمت کیا ہے کہ حرام ہے؟ یہ عزیمت ہے کہ کلمہ کفر کہنا کیا ہے؟ عزیمت یہ ہے کہ حرام ہے۔ رخصت فعل کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ کفر کہنا حرام ہے، مگر اگر کسی بندے کو جان کا خوف ہو، جیسے بہت سارے لوگ آج کل کیسے حالات بنے ہوئے ہیں، کسی بندے کو پکڑتے ہیں، اس سے کہتے ہیں یہ نعرہ لگاؤ، وہ نعرہ لگاؤ، ورنہ تمہیں مار دیں گے، پیٹ دیں گے، تو ایسے موقع پر کلمہ کفر زبان سے، دل سے نہیں، صرف زبان سے کہہ لینے کی اجازت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صرف زبان سے اپنی جان بچانے کی خاطر کلمہ کفر کہہ لے گا، جو اگرچہ حرام تھا مگر جان بچانا عذر ہے، تو اس کی وجہ سے اگر کلمہ کفر کہہ لے گا تو اس کی گنجائش ہے اور وہ بندہ کافر نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے الا من اکرہ، کہ جس کو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، دل ایمان پر مطمئن ہے، دل سے مسلمان ہے، مگر زبان سے اگر نہیں کہا تو پریشان کریں گے، موب لنچنگ ہوگی، ماریں گے، پیٹیں گے، جانی مالی نقصان پہنچائیں گے، تو ان نقصانات سے بچنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے۔ تو اگرچہ کہنا حرام ہے، مگر عذر کی وجہ سے کیا ہے؟ وہ جو کا تو حکم اپنی جگہ باقی ہے، حرام کا حرام ہی ہے، مگر عذر کی وجہ سے یہ کہنے کی گنجائش ہے اور آدمی کافر نہیں ہوگا۔ یہ ہے رخصت فعل، کہ فعل کی اجازت دی گئی ہے، نفس مسئلہ جو کا تو باقی ہے، نفس مسئلہ جو کا تو باقی ہے، صرف فعل کی اجازت دی گئی ہے۔
رخصت کی دوسری تعریف علماء نے کی ہے، دوسری قسم بیان کی ہے، رخصت تغییر صفت۔ کیا بھائی؟ رخصت تغییر صفت۔ رخصت تغییر صفت کا مطلب یہ ہے کہ عذر کی وجہ سے وہ کام جو حرام تو حلال ہو جائے گا۔ پہلی شکل میں کیا تھا؟ وہ حرام کا حرام ہی ہے، صرف مجبوری کی وجہ سے فعل کی اجازت دی گئی ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ عذر کی وجہ سے جو فعل حرام تھا وہ حلال ہو جائے گا، بالکل بدل جائے گا، معاملہ بالکل بدل جائے گا۔ اور اس کی مثال ہے جیسے مضطر اور مجبور آدمی کے لیے خنزیر کا کھانا۔ کوئی بندہ کسی سے جنگل و بیابان میں ہے، ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں اس کو کئی دن کے فاقوں سے ہے، بھوکا ہے، مرنے کے قریب ہے، اور اپنی جان بچانے کے لیے سوائے مردار کے یا خنزیر کے گوشت کے اور کوئی چیز اس کے پاس میسر نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے جا سکے، تو علماء فرماتے ہیں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے بندے پر لازم ہے کہ مردار یا خنزیر کا گوشت کھا کر کے ہی بقدر ضرورت جس سے جان بچائی جا سکے بس اتنا کھا کر کے اپنی جان بچائے، چونکہ جان بچانا بھی فرض عین ہے۔ تو اب وہ فعل مرد حرام ہے، خنزیر کا کھانا بھی حرام ہے، مگر اس عذر کی وجہ سے ان کا کھانا جائز ہو جائے گا، تو یہاں نفس مسئلہ ہی بدل جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ رخصت فعل ہے، یعنی صرف چیز تو حرام ہی ہے مگر کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرا ہے رخصت تغییر صفت، کہ صفت ہی بدل گئی، یعنی جو پہلے حرام تھا وہ اب حلال ہو گیا ہے۔ تو یہ دو قسم علماء نے رخصت کی بیان کی ہے۔ تو رخصت اور عزیمت کا مطلب یہ ہے، عزیمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکام مستقل نازل ہوئے ہیں وہ جو کہ تم اپنی اصلی شکل پر، اپنی اصلی حالت کے اوپر باقی ہیں، ان میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ رخصت کا مطلب یہ ہے کہ حکم تو کچھ اور تھا مگر بندوں کے عذر کی وجہ سے دوسرا حکم بدل دیا گیا ہے۔ جیسے اس کی اور بھی کئی ساری مثالیں ہیں کہ بندہ اگر بیمار ہے یا سفر میں ہے اور پانی پاس نہیں ہے تو تیمم کا حکم دیا گیا کہ آدمی ایسے موقع پر تیمم کر سکتا ہے، تیمم کر لے۔ ایسے ہی ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو کفار نے پکڑ لیا، ان دونوں کو کفار نے پکڑ لیا اور یہ کہا کہ اسلام سے پھر جاؤ اور کلمہ کفر کہو، کلمہ کفر کہو ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمار نے تو کلمہ کفر کہہ لیا زبان سے اپنی جان بچانے کے لیے، تو کفار نے ان کو چھوڑ دیا۔ لیکن ان کے جو والد تھے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا، یہاں تک کہ نہ کہنے کی وجہ سے ظالموں نے انہیں شہید کر دیا۔ تو حضرت یاسر نے عزیمت پر عمل کیا کہ کلمہ کفر کہنا ناجائز ہے، حرام ہے، تو نہیں کہوں گا بھلے ہی جان کیوں نہ چلی جائے، تو یہ تو ہے عزیمت۔ اور رخصت یہ ہے جو حضرت عمار نے کی تھی کہ جان بچانے کے لیے قرآن کریم میں اجازت دی گئی ہے، الا من نکرہ، بلکہ قرآن کریم کی آیت بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انہی کے واقعے میں نازل ہوئی، اسی شان نزول میں، اسی پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو یہ اسی پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی، تو جان بچانے کے لیے اجازت دی گئی۔ تو ایک نے رخصت پر عمل کیا، ایک نے عزیمت پر عمل کیا۔ مگر یاد رکھیے احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال میں کہ جن میں رخصت کی اجازت دی گئی ہے، لوگ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال میں کہ جن میں رخصت کی اجازت دی گئی ہے، لوگوں کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ ایسے مواقع پر رخصت پر ہی عمل کریں۔ جہاں پر شریعت نے جن امور میں رخصت دی ہے تو ان کو چاہیے کہ رخصت پر ہی عمل کریں، عزیمت پر عمل نہ کریں، کیونکہ اگر عزیمت پر عمل کریں گے تو ایسے میں آدمی مشقت کے اندر پڑ جائے گا، تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے گا، پریشانیاں اس کے اندر اس بندے کو پیش آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں، مسند احمد میں بھی ہے، صحیح ابن حبان وغیرہ کے اندر بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رخصت پر عمل کرنا ایسے ہی پسند فرماتا ہے کہ جیسے عزیمت پر عمل کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ بعض روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن امور میں رخصت دی ہے تو بندوں کی طرف سے رخصت پر عمل کرنا اللہ کو ایسے ہی پسند ہے جیسے حرام کرنا ناپسند ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو یہ تاکید فرما رہے کہ جن امور میں اللہ کی طرف سے اجازت ہے، رخصت ہے، تو فائدہ اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ اور پھر وہاں رخصت پر ہی عمل کرو، چونکہ اللہ کو اس وقت میں وہی پسند ہے۔ غالباً صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے ذمہ عہد لے لیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں کیا کروں گا؟
ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اپنے جان کے اوپر ظلم نہ کر، مہینے میں صرف 3 دن روزہ رکھو۔ مگر انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرے اندر تو اس سے زیادہ کی طاقت ہے، میں تو اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایک کام کیا کرو، ایک دن روزہ ایک دن نہ رکھا کرو، یعنی صیام داؤد جس کو کہا جاتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا ایک دن روزہ رکھتے ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ تو ایسا کرو اگر تمہارے اندر اس سے زیادہ کی طاقت ہے تو ایک دن رکھا کرو ایک دن نہ رکھا کرو۔ مگر انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں تو اور زیادہ رکھ سکتا ہوں، میرے اندر تو اور زیادہ طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کو اپنے اوپر لازم نہ کرو، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم چاہو گے کہ تمہیں رخصت مل جاتی مگر پھر تم کو رخصت نہیں ملے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو اگر مہمان آ گئے اور آپ روزے سے ہیں، جب ہمیشہ روزہ رکھ رہے ہو، پورا مہینہ پورا سال روزہ رکھو گے، تو اگر مہمان آ گئے تو پھر ظاہر سی بات ہے مہمان آئے ہیں تو ان کے ساتھ میں تو کھانا پڑے گا۔ تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، بیوی کے اگر دن میں خواہشیں اٹھتی ہیں یا کوئی اور وہ چاہتی ہے تو پھر تم کیسا پورا کرو گے جبکہ تم روزے سے ہو؟ تمہارا جسم ہے کمزور ہو گیا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، مگر تم نے اپنے ذمے روزہ رکھنے کو لازم کر لیا ہے، تو اب کیا کرو گے؟ مگر انہوں نے نہیں مانا کہ نہیں میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ وہ خود راوی حضرت عبداللہ بن عمرو خود کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میرے اوپر بڑھاپا آ گیا اور بڑھاپے میں جا کے مجھے افسوس ہونے لگا کہ کاش میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی۔ حضور فرما رہے تھے کہ تم رخصت پر عمل کرو یا ایک دن روزہ رکھو ایک دن نہ رکھو، مگر میں نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی منت مان کر کے نیت کر کے اپنی جان پر ظلم کر لیا اور میں نے خود کو مشقت میں ڈال لیا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ رخصت اور عزیمت میں سے جن امور میں جن کاموں میں رخصت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہاں پر رخصت پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو بندہ مسافر ہے اس کے لیے رخصت یہ ہے کہ وہ 4 والی رکعت 4 والی نماز 2 پڑھے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کے اوپر ذمہ 2 ہی پڑھنا لازم ہے، اگر وہ 4 پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگی، اس سے کہا جائے گا دوبارہ 2 رکعت پڑھ۔ تو جن امور میں رخصت ہے تو ان میں رخصت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ عزیمت پر ہر جگہ بہادری کی ضرورت نہیں ہے، ایسے مواقع پر پھر اسی پر عمل کر لینا چاہیے۔ یہ تھا دوسرا سوال۔ چلیے تیسرا سوال آج کا ہمارا ہے، ایک ساتھی کا سوال ہے کہ حیض بند ہونے کے بعد غسل کرنے سے پہلے بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک عورت ہے اس کو ماہواری آتی ہے، ٹھیک ہے، مگر ماہواری کا خون بند ہو گیا تو اب غسل کرنے سے پہلے رکا نہیں جا رہا ہے تو بیوی سے ہم بستر ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، علماء یوں فرماتے ہیں کہ اگر عورت کی حیض اگر بند ہوا ہے، ماہواری حیض پیریڈز اگر بند ہوئے ہیں 10 دن پر، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، تو اگر کسی عورت کے حیض بند ہوا ہے 10 دن پر مکمل 10 دن ہے، تو اب 10 دن سے تو زیادہ حیض نہیں ہو سکتا ہے، ماہواری نہیں ہو سکتی ہے، تو فرماتے کہ اگر مکمل 10 دن پر کسی عورت کی ماہواری بند ہوئی ہے تو اب شوہر ہم بستری کر سکتا ہے، اس نے غسل کیا ہو یا نہ کیا ہو، غسل کیا ہو یا نہ کیا ہو فوراً کر سکتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ 10 دن سے پہلے بند ہوا ہے لیکن عورت کی 10 دن سے پہلے بند ہوا ہے لیکن عورت کی عادت تھی، جیسے ہر عورت کی کوئی نہ کوئی عادت ہوتی ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، کسی کو 7 دن آتا ہے، کسی کو 9 دن آتا ہے، تو عورت کی ایک عادت ہے کہ ہر مہینہ 7 دن 5 دن اس کو ماہواری آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر جو عورت کی عادت ہے، اگر اس عادت پر اس کا خون بند ہوا ہے، یعنی 10 دن سے پہلے مگر عادت پر اس کا خون بند ہوا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ جب تک کہ ہم بستری کی اجازت نہیں ہے، جب تک کہ عورت غسل نہ کر لے یا تو ایک نماز کا وقت نہ گزر جائے، یعنی عورت نے غسل نہیں کیا، ماہواری کا خون بند ہو گیا تھا ظہر کے وقت میں، مگر اس نے غسل نہیں کیا یہاں تک کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ جب تک کہ غسل نہ کر لے یا جب تک کہ ایک نماز کا وقت نہ گزر جائے تب تک کہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یا تو غسل کر لے یا تو یہ تھا کہ ایک نماز کا پورا وقت گزر گیا اور عورت نے اب تک غسل نہیں لیا، تو اگلی نماز کا وقت جب شروع ہو گیا ہے تو پھر چاہے تو غسل ہم بستری کر سکتا ہے۔ تیسری شکل اس کے اندر یہ ہے کہ عورت کی جو عادت ہے اس سے پہلے خون بند ہوا، یعنی 10 دن سے بھی پہلے بند ہوا ہے، اور عورت کی جو عادت تھی 7 دن کی 9 دن کی،
تو 5 ہی دن میں بند ہو گیا، حالانکہ عادت کب کی تھی؟ 7 دن کی یا 9 دن کی، یعنی عادت زیادہ کی تھی مگر اس بار پہلے ہی خون بند ہو گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر عادت سے پہلے کسی کی ماہواری بند ہو گئی تو اب شوہر کے لیے ہم بستری تب تک جائز نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی جو عادت کے ایام ہے وہ مکمل نہ ہو۔ 5 دن پہ بند ہوا ہے، عادت 7 دن کی ہے، تو جب تک کہ 7 دن نہیں ہو جاتے ان 2 دنوں میں جائز نہیں ہوگا۔ کسی کی 9 دن کی عادت ہے تو جب تک کہ 9 دن نہیں ہو جاتے تب تک کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ 3 شکلیں ہو سکتی ہیں، جس کے ساتھ میں جو شکل پیش آئے اسی کے اعتبار سے مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا تیسرا سوال۔ چوتھا سوال یہ ہے ایک صاحب کا کہ مدرسے کے لیے وقف کی ہوئی زمین کو واپس لینا کیسا ہے؟ ایک بندے نے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے زمین وقف کر دی تھی، مگر اب یہ چاہتا ہے کہ اس زمین کو میں واپس لے لوں، تو سوال یہ ہے کہ اس کو واپس لینا کیسا ہے، واپس لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی آدمی نے وقف کر دی کہ یہ اللہ کے لیے وقف ہے، وہ چاہے مسجد کے لیے ہو اور وہ چاہے مدرسے کے لیے ہو، اس نے وقف کی تو وہ اس کی ملکیت سے نکل کر کے اللہ کی ملک میں چلی جاتی ہے۔ وہ زمین آدمی کے اپنی ملک سے نکل کر اللہ کی ملک میں چلی جاتی ہے، اور جب کوئی چیز اللہ کی ملک میں چلی گئی تو اب اسے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب کوئی چیز مطلقاً وقف کر دی تو وہ اللہ کی ملک میں چلی گئی، مسجد کے لیے ہو یا مدرسے کے لیے ہو، اب اسے واپس لینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ وقف کرتے ہوئے شرط لگاتا ہے، وقف کرتے ہوئے کوئی شرط لگاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کہ میں 2 سال کے لیے وقف کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا تو یوں وقف کرتا ہے کہ یہ زمین وقف ہے مگر میری اولاد اگر آگے چل کر کے اس میں سے کوئی زمین کا حصہ، کچھ حصہ بیچنا چاہے، کوئی ٹکڑا بیچنا چاہے تو ان کو اجازت ہوگی، یا کوئی اور ان سے نفع حاصل کرنا چاہے تو ان کو اجازت ہوگی۔ تو اگر اس طرح کی کوئی شرط لگاتا ہے تو جیسی شرط لگائی ہوگی اس شرط کے مطابق اس میں تصرف کی اجازت ہوگی۔ جیسی شرط لگائی تھی واقف نے تو ویسی اجازت ہوگی۔ چنانچہ فقہی قاعدہ ہے شرط الواقفی کنص الشارع، یہ در مختار شامی کے اندر ہے، شرط الواقفی کہ وقف کرنے والے کا کسی چیز میں، وقف کی ہوئی چیز میں شرط لگانا، کنص الشارع ایسے ہی ہے کہ جیسے شارع نے اس سلسلے میں کسی چیز کی وضاحت کر دی ہو۔ تو اگر وقف کرتے ہوئے کسی چیز کی شرط لگاتا ہے تب تو اس کا لحاظ کیا جائے گا، اور اگر مطلقاً ایسے ہی وقف کر دی تھی تو اب اسے واپس لینا، کہیں اور بیچنا یا کچھ اور اس کے استعمال کرنا یا اس سے کوئی نفع اٹھانا جائز نہیں ہوگا۔ آگے چلیے، اگلا ہمارا آج کا 5واں سوال ہے کہ سلام کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا کیسا ہے؟ یہ بہت سارے لوگوں میں عادت ہے اور بہت سارے علاقوں میں اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ لوگوں میں ایک عادت ہے سلام کرنے کے بعد میں یوں سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے تھوڑا سا گردن کو جھکاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ رکھ کر کے سینے کے اوپر گردن جھکانا یا سینے پر ہاتھ رکھنا یہ کیسا ہے، جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے، سلام کے معنی ہے وہ الفاظ زبان سے بولنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کے الفاظ ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، قرآن کریم میں کہا گیا جب کوئی تم کو تحیہ پیش کرے یعنی سلام پیش کرے تو اس سے اچھے الفاظ میں جواب دو، اور اور یا تو ویسے ہی الفاظ میں اس کو جواب دے دو۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں دوسرا جو عمل شریعت سے ثابت ہے وہ ہے مصافحہ کرنا، کہ سلام کرتے ہیں السلام علیکم اور ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں اس طریقے سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل تو سلام ہے اور مصافحہ کرنا اس کا تتمہ ہے، یعنی سلام مکمل ہوتا ہے۔ مکمل سلام کب کہلاتا ہے؟ جب آدمی زبان سے الفاظ بولے اور ہاتھ سے ہاتھ ملائے، زبان سے الفاظ بولے اور ہاتھ سے ہاتھ ملائے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک ہاتھ ملانا، 2 ہاتھ ملانا وہ الگ مسئلہ ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو سلام مکمل کب ہوگا؟ جب زبان سے بولے ہوئے اور ہاتھ سے ہاتھ ملائے السلام علیکم، تو مصافحہ کرنا یہ کیا ہے؟ سلام ہی کا تتمہ ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں حدیث سے ثابت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، زبان سے سلام کرنا اور ہاتھ ملانا۔ صحیح بخاری کے اندر بھی روایت ہے کہ غالباً ابن عباس سے روایت ہے یا ابن مسعود سے روایت ہے کہ علمنی التشہد،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، وکفی بین کفیہ، اور میرے جو ہے میرا ہاتھ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو مومن ملاقات کرتے ہیں، آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو بہرحال سلام، مصافحہ، تو اس کی الگ فضیلت ہے۔ تو سلام مکمل کب کہلائے گا؟ جب زبان سے کہا جائے اور ہاتھ سے ہاتھ ملایا جائے تو مکمل سلام کہلائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں تو ثابت ہیں، لیکن تیسری چیز جو ہمارے دیار میں ہے کہ سلام کرنے کے بعد، مصافحہ ملانے کے بعد جو یہاں سینے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کا ثبوت نہ حدیث سے ہے اور نہ خیر القرون میں، صحابہ، تابعین، طب تابعین میں سے ہے، کسی سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، سینے پر ہاتھ رکھنا یا گردن کو تھوڑا سا جھکانا۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ غیر مشروع چیز ہے، یعنی ایسی چیز ہے کہ جس کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے۔ صحاح ستہ میں سے آپ کوئی سی بھی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، ابن ماجہ، سنن نسائی، کوئی سی بھی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، موطا مالک، موطا امام محمد، مسند احمد ابن حنبل، کوئی سی بھی صحیح آپ حدیث کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کو سلام کا بھی باب ملے گا، مصافحہ کا بھی باب ملے گا، معانقے کا بھی آپ کو باب ملے گا، مگر سینے پر ہاتھ رکھنے والا کوئی باب آپ کو نہیں ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ سینے پر ہاتھ رکھنا یہ وہ چیز ہے کہ جس کا شریعت میں ثبوت نہیں ہے، حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے، حضور سے اس کا ثبوت نہیں ہے، صحابہ سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو جب یہ غیر شرعی چیز ہوئی ہے تو اس کا چھوڑنا ضروری ہے، اس کا چھوڑنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی اس کو سلام، مصافحے کا جز سمجھ کر کے یا دین اور اچھا سمجھ کر کے، دین یا اچھا سمجھ کر کے اس عمل کو کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں پھر یہ بدعت کے اندر آ جائے گا، چونکہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ غیر شرعی، یعنی جس کا شرع میں ثبوت نہیں ہے، تو غیر شرعی چیز کو شریعت سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا یہ بدعت کہلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں ہے، من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ، کہ جو دین میں ایسی بات پیدا کرتا ہے، لے کر کے آتا ہے جس کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب یہ سینے پر ہاتھ رکھنا دین میں تو نہیں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے، کسی صحابی سے تو منقول نہیں ہے، تابعین، طب تابعین سے منقول نہیں ہے، تو ایسی چیز لے کر کے آتا ہے، دین میں اس کا ثبوت نہیں ہے، فہو رد، تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ تو جب اس کا ثبوت نہیں ہے تو یہ واجب الترک کہلائے گا۔ کوئی اس کو شرع سمجھ کر کے، شریعت کا مسئلہ سمجھ کر کے اگر کرتا ہے تو پھر اسے بدعت کہا جائے گا، اور اس کو چھوڑنا اور اس کو ترک کرنا لازم و ضروری کہا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ سینے پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سلام کر لیا زبان سے کافی ہے، زیادہ زیادہ کیا کریں آپ مصافحہ کر لیں۔ تو سلام، مصافحہ، ان دونوں کا ثبوت ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھنا، گردن جھکانا یا جھکنا، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ شرعی عمل نہیں ہے۔ بلکہ بعض صورتوں میں جب کہ اس کو شرع سمجھ کر کے اور ثواب سمجھ کر کے اگر اس کو کرتے ہیں سینے پر ہاتھ رکھنے کو، تو یہ بدعت کے اندر الٹا داخل ہو جائے گا۔ اچھا آگے چلیے، آج کا ہمارا چھٹا سوال جو ایک بھائی کی طرف سے ہے، انہوں نے ایک فوٹو بھیجی ہمیں جس میں کئی ساری قبروں کی فوٹو بھیجی گئی ہے، اور یوں کہنے کے اعتبار سے وہ ڈیمو ہے، پھول، پھلواری، الگ الگ بہترین شیپ انداز میں بنایا ہوا ہے، جیسے آدمی اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، اس میں نقش و نگاری کرتا ہے، تو ایسے ہی قبروں میں پھول بوٹوں کی نقش و نگاری کی جا رہی ہے۔ تو ان بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی ایسے پھولوں والے قبر بنوانا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو میرے محترم عرض یہ ہے کہ دیکھیے، آپ چاہے اس میں پھول ڈلوا لیں، گلاب کے، چمیلی کے، عطر کی شیشیاں، کیا پوری ہانڈی اس کے اندر آپ ڈلوا دیں، تب بھی اس سے قبر میں سکون اور راحت نہیں ملے گی۔ قبر کو آپ کتنا ہی عمدہ کیوں نہ بنا لیں، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ بنا لیں، مگر اس سے قبر میں آپ کو راحت نہیں ملے گی اگر آپ کے عمل اچھے نہیں ہیں تو اگر عمل اچھے ہیں تو ہی آپ کو قبر میں راحت اور سکون ملے گی۔ غالباً ملیشیا یا کسی ملک کی ایک فلم ایکٹر عورت، مسلمان، اس کا کچھ نام تھا، تو اس کے بارے میں لکھا ہوا آتا ہے، اور میں نے وہ فوٹو بھی دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ، اس نے مرتے وقت نصیحت کی تھی کہ میری قبر میں یہ چیزیں رکھی جائیں۔ چنانچہ اس کی قبر اتنی بڑی تھی کہ جتنا بڑا گھر بنایا جاتا ہے، ایک گھر نارملی، ایک گھر 1 BHK جتنا بڑا ہوتا ہے، اتنی بڑی اس کی قبر تھی، اور اس کی قبر میں ڈبل بیڈ، صوفہ سیٹ، ٹھیک ہے، ڈائننگ ٹیبل، ٹی وی، کولر، فریج، یہ تمام چیزیں اس کی قبر کے اندر رکھی ہوئی تھی، اور بیچ میں اس کی قبر بنائی ہوئی تھی، تابوت اس کا رکھا ہوا تھا۔ تو اس کی نصیحت تھی کہ میری قبر میں یہ تمام چیزیں رکھی جائیں۔
تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے قبر میں فریج رکھوا لیا، اے سی رکھوا لی، تو اس سے ٹھنڈک نہیں ملے گی. آپ نے ٹی وی رکھوا لیا، اس سے آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، انٹرٹینمنٹ آپ کو وہاں نہیں ملے گا اس سے. اگر عمل اچھے نہیں ہیں، گلوکارہ تھی، ڈانسر تھی، فلم ایکٹر تھی، ظاہر سی بات ہے یہ تو تمام گناہوں کے دھندے ہیں. تو ایسی گناہوں بھری زندگی تھی تو ایک چھوڑی، اگر 10 ٹینکی بھی ایسی لگوا لیں گے قبر میں تب بھی آپ کو ٹھنڈک اور راحت نہیں ملے گی. تو قبر کو پھولوں والی بنوانا، نقش و نگار والی بنوانا، پھول چمیلی کے ڈلوانا، عطر ڈلوانا، یہ تمام چیزیں جتنا بھی نقش و نگار کروانا ہے سب بیکار ہے اگر آپ کے عمل اچھے نہیں ہیں. اور اگر عمل اچھے ہیں تو پھر آپ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اگر صرف ایک گڈھا کھود کر کے اس میں دفن کر دیا جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے. اب وہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو اپنی قبر کیسی بنانی ہے، جہنم کا گڈھا بنانی ہے یا قبر کا باغ بنانی جنت کا باغ بنانی ہے. تو ہم کو اعمال کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے، اور ہمارے اعمال فیصلہ کریں گے کہ ہماری قبر کیسی ہوگی، اچھی ہوگی، ٹھنڈی ہوگی، راحت والی ہوگی یا عذابات والی ہوگی. تو یہ پھولوں والی قبریں بنوانا، یوں کہہ لیجئے یہ ایک رسم شروع ہو جائے گی. پھر لوگوں میں کمپٹیشن چلے گا، ارے اس کی قبر تو اتنی عمدہ بنی تھی، اتنی بڑھیا بنی تھی. پھر لوگ آرڈر کریں گے. جیسے عورتوں میں ایک مزاج ہے نا، تو کہتے ہیں کہ ایک لطیفہ ہو جائے کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک کپڑے کی دکان پہ گئی اور اسے یہ کہا کہ بھیا کپڑے دکھانا. کیا دکھانا؟ کپڑے دکھانا. انہوں نے کہا جی کیسے کپڑے دکھاؤں؟ تو عورت نے کہا بھائی ایسے کپڑے دکھانا کہ جو بھی دیکھے جل جائے. سہیلیاں میری پڑوسن جو بھی عورتیں ہیں تو جو بھی دیکھیں تو وہ جل جائیں، ٹھیک ہے، وہ حسد کے اندر مبتلا ہو جائیں، تو ایسے کپڑے دکھاؤ. تو بھائی یہ پھول پھلوارے والی جو قبریں ہیں کل کو چل کر کے ان کا بھی ایسا ہی ہوگا کہ لوگوں میں پھر کمپٹیشن چلے گا، بھائی میری قبر ایسی بناؤ کہ ایسی کسی کی نہیں ہونی چاہیے. جیسے آج کل لوگوں میں نام رکھنے کا رواج چلا ہے نا کہ نام ایسا ہونا چاہیے، پورا محلہ چھوڑیے پورے شہر میں اس نام کا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہونا چاہیے، بھلے ہی معنی اس کے کتنے گندے کیوں نہ ہوں یا اس کے معنی ہی کیوں نہ ہوں، اس کے کتنے ہی گندے معنی کیوں نہ ہوں. تو لوگوں میں رواج چلا ہے نام نیا ہونا چاہیے، محلے میں پڑوس میں رشتہ داروں میں ایسا کوئی نام نہیں ہونا چاہیے. تو پھر لوگوں میں کمپٹیشن چلے گا، میری قبر ایسی ہونی چاہیے یا میرے باپ دادا کی قبر ایسی ہونی چاہیے کہ ایسی پورے گاؤں میں کسی کی قبر نہیں ہونی چاہیے. تو کمپٹیشن چلے گا لوگوں میں اتنی عمدہ اچھی. اور لوگ مرتے وقت وصیت کر کے جائیں گے میری قبر بڑھیا بنوانا، پھول والی، پھول بوٹے والی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اگر تم نے نہیں بنوائی نا تو میں سمجھوں گا تم نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے. تو پھر لوگوں میں کمپٹیشن چلے گا، پھر یہ ایک رسم بن جائے گی. تو کسی نے کہا ہے کہ حقیقت اعمال سے ملنے والی ہے. اس نے کہا کہ عمل چراغ ہیں راہ نجات کے، لیکن چراغ خود نہیں جلتے، جلائے جاتے ہیں. تو چراغ آپ کو جلانے ہیں اپنے قبر کے اندر، ٹھیک ہے. یہ پھول بوٹوں سے آپ کو نہ کوئی خوشبو آئے گی، نہ ہی ان کے اوپر جو ہے نجات کا مدار ہے. تو اسی لیے اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کریں. یہ ساری غیر شرعی اور غیر اسلامی چیزیں ہیں، ان سب سے پرہیز کریں، ان سب سے احتیاط کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو آج کی اس مجلس کے اندر یہ 6 سوال وہ تھے جو ایک ہفتے میں ہمارے ساتھیوں نے ہم کو واٹس ایپ کے اوپر بھیجا ہے. ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ واٹس ایپ پہ ہمارا نمبر ہے، تو اس نمبر پہ جو ہم کو سوال بھیجے گا تو اس کا تفصیل وار جیسے بھی ہم نے بتایا قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو انشاءاللہ تفصیل وار اس کا جواب دے دیا جائے گا. کیونکہ سنڈے کا، اتوار کا جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس میں صرف مختصراً جائز ناجائز حرام حلال تک ہی ہوتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسئلے پر مزید گفتگو کی جائے حوالوں کے ساتھ میں، دلیل کے ساتھ میں. تو اس کے لیے یہ جمعرات کا ہم نے پروگرام رکھا ہے کہ ہفتے بھر میں جو سوالات ہم کو آتے ہیں بذریعہ واٹس ایپ، تو یہاں لائیو میں ان کے جواب آپ کو دیے جائیں گے. اب ہمارے ایک دو بھائی نے جو کچھ ایک آدھ اور سوال کیے ہیں، تو چلیے انشاءاللہ ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کو بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں کہ اور کیا کیا سلام ہیں، کیا کیا سوال ہیں. سر اچھا، یہ ہمارے کلیم انصاری کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ مرد اور عورت کے غسل کرنے میں کچھ فرق ہے کیا؟ مرد اور عورت کے غسل کرنے میں کچھ تھوڑا بہت فرق ہے، زیادہ تو فرق نہیں ہے. باقی جو سنت طریقہ مرد کے لیے غسل کا ہے وہی تقریباً عورت کے لیے ہے. بس عورت کے لیے یہ ہے کہ اپنے بالوں کو، چونکہ عورت کے بال گھنے ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں،
تو عورت کو اپنے بال کھول کر کے جڑوں میں اندر تک پانی پہنچانا اس کے لیے لازم ہے. چونکہ عورت کے بال گھنے ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کہ سر میں صحیح طریقے سے پانی نہ پہنچے. تو عورت کے لیے یہ ایک اضافی چیز ہے کہ وہ اپنے بالوں کی مینڈیا کھول کر کے، اپنے بالوں کا جوڑا کھول کر کے صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے، یہ غسل جنابت کی بات ہو رہی ہے، ناپاکی کا جو غسل ہے اس کی، روزمرہ جو ڈیلی نہاتے ہیں اس کی نہیں، بلکہ ناپاکی کا جو غسل ہے. تو اچھے طریقے سے اپنے بالوں میں، اس کی جڑوں میں اچھے طریقے سے پانی پہنچائے. ایسے ہی شرمگاہ وغیرہ کو اچھے طریقے سے صاف کر لے. چونکہ عورت کی شرمگاہ میں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، بلکہ وہ عورتیں سمجھتی ہیں زیادہ تر. تو بہتر ہے کہ ہر حصے کو اچھے طریقے سے دھل کر کے اچھے طریقے سے صاف کر لیا جائے. باقی تو اس کے علاوہ جو نارمل سب کے لیے غسل ہے، جو غسل کا طریقہ ہے کہ 3 بار دائیں کندھے پر پانی ڈالے، 3 بار بائیں کندھے پر، 3 بار سر کے اوپر. وضو سے پہلے غسل کرے. جسم کے اوپر جہاں ناپاکی لگی ہو تو اس ناپاکی کو دھویا جائے. پورے جسم کے اوپر پانی بہایا جائے. تو یہ سیم طریقہ ہے، یہی مردوں کے لیے ہے، یہی عورت کے لیے ہے. بس ایک خاص یہ ہے کہ عورت بالوں کو کھول کر کے اچھے طریقے سے اس کے جڑوں تک پانی پہنچائے گی. باقی فی الحال تو اس کے علاوہ کوئی اور فرق میری نظر میں نہیں ہے، بس یہی ہے. اچھا آگے دیکھ لیتے ہیں اور کس بھائی کا ہمارے کیا سوال ہے. شزین خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم. خیریت جی؟ خیریت شزین خان. الفاظ برے نہ ہوں تو کیا گانا گا سکتے ہیں؟ اگر گانے کے الفاظ صحیح ہوں اور اس میں کوئی غلط منظر کشی بھی نہ ہو تو کیا گا سکتے ہیں مفتی صاحب؟ جی دیکھیے، گانا سانگ یہ ناجائز ہے. ناجائز اس وجہ سے ہے کہ بہت کم ایسے الفاظ ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہوں، تو صحیح الفاظ نہیں ہوتے. اس میں خرابی کیا ہوتی ہے؟ یا تو وہ غیر شرعی ہوتی ہیں. الفاظ جو ہے کفر یا شرک، اس طرح کے بہت سارے گانے ہیں. تجھ میں رب دکھتا ہے، یہ حرام میں کیا کروں، ٹھیک ہے، آسمانوں پہ جو خدا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے گانے ہیں. بہت سارے سے کفر یا شرکیہ گانے ہیں جن سے برابر شرک اور کفر جھلکتا ہے. بلکہ یہاں تک علماء کہیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ فتویٰ تو ظاہر پہ لگتا ہے، تو جو گاتا ہوا دکھے گا تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا. اور لوگ بڑے شوق سے گا رہے ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان سے نکل جاتے ہیں. تو بہت سارے گانے تو ایسے ہیں کہ جو کفریہ اور شرکیہ گانے ہیں. اور جو کفر شرکیہ بھی نہیں ہیں، اس میں خرابی یہ ہے کہ اپنے محبوب کی بیجا تعریف کی جاتی ہے، حد درجہ. وہ اتنا سونا نہیں ہے جتنا سونا اس کو بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے. تو سے خوبصورت کوئی نہیں، تیرے جیسا زمانے میں کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو چاند سے بھی زیادہ اچھا ہے. اور پتہ نہیں نہ جانے کیسی کیسی بے تکی بے ڈھنگے الفاظ اس میں بیان کیے جاتے ہیں. اس کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے، چلو یہ سب بھی نہیں ہے، تب بھی تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ گا رہے ہو وہ کسی نہ کسی فلم کا ہی ہے. تو جب آپ اس کو گاؤ گے تو لا محالہ ذہن آپ کا وہاں تک جائے گا، اس فلم تک جائے گا. آج آپ گا رہے ہو، کل کو میوزک کے ساتھ بھی گاؤ گے، پھر ہو سکتا ہے فلمیں دیکھنے ان سب کی طرف آپ کا ذہن چلا جائے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس سلسلے کے اندر ممانعت کے اوپر دال ہوتی ہیں، دلیل بنتی ہیں کہ منع ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ فساق و فجار، جو گنہگار لوگ ہیں، ان سے مشابہت ہیں. جیسے وہ لوگ گانے گنگناتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے چاروں طرف پھرتے ہیں، چلتے ہیں، تو ایسے ہی آپ بھی گا رہے ہو. اور علماء فرماتے ہیں من تشبہ، یہ حدیث ہے، من تشبہ فہو منہم. علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کی مشابہت اختیار کرے، بول چال میں، لباس میں، معاملات میں، عادات و اطوار میں، کسی بھی چیز میں جو غیروں سے، کفار سے، فساق و فجار سے مشابہت کرے، تو روز محشر اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. تو ظاہر ہے آپ گانا گا رہے ہیں تو آپ کن سے مشابہت اختیار کر رہے ہیں؟ ان فلم ایکٹروں سے، ان لوگوں سے جو گانے گا رہے ہیں، یا وہ جو فساق و فجار لوگ جو نارمل گانے گاتے پھرتے رہتے ہیں، تو ان سے آپ کی مشابہت ہو رہی ہے. تو یا تو کفر شرک کے الفاظ ہوں گے، وہ بھی نہیں ہیں. محبوب کی تعریف حد درجہ غلو ہوگا، وہ بھی نہیں ہیں. تو پھر یہ ہے کہ مشابہت کن کی پائی جا رہی ہے. تو ایسی بے شمار خرابیاں ہیں، مفاسد ہیں جو گانا گانے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس لیے ان سے بچا جائے، اس کی جگہ اللہ کا ذکر کیا جائے،
تسبیحات کی پابندی کی جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عربی نظمیں ہیں بہت ساری ایسے کہ جن کو بندہ پڑھے تو پڑھتا ہی چلا جائے، دل لگتا ہے، مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں. تو اس طرح کے الفاظ آدمی کو، عربی جو اشعار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، عربی نظمیں ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہیں، تو ان کو آپ کو پڑھنا چاہیے اور ان کا معمول بنا لینا چاہیے. اس سے انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا. گانوں وغیرہ میں سکون نہیں ہے، موسیقی میں، گانوں بجانوں میں، سانگز میں سکون نہیں ہے، بلکہ سکون کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کریم میں واضح طور پر کہا گیا کہ دیکھو دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کا جتنا زیادہ ذکر کرو گے دل کو اتنا سکون ملے گا. تو سکون کہاں ہے بھائی؟ اللہ کے ذکر کے اندر ہے. تو گانے وانے یہ سب چیزیں چھوڑیں اور اللہ کے ذکر کے اندر لگ جائے. اچھا چلیے شوزین خان جی، اچھا آپ کے سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آج کا ہمارا لائے سوال جواب پروگرام تھا. یہ جمعرات کو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہفتے بھر کے جو ہمارے سوالات رہیں گے انشاءاللہ پھر ان کو ڈسکس کریں گے اور ان کا جواب یہاں پر آپ کو دیں گے انشاءاللہ. تو کسی اور بھائی کا تو کوئی اور سوال نہیں ہے، تو چلیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.